बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। नहजुल बलागा और तफसीर कुरान के हवाले से हमारा ये छठा सेशन है। माह मुबारक रमज़ान माह सयाम है और सयाम का फ़लसफ़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तक़वा बयान फरमाया है। कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और साथ ज़ाते अमीरुल मोमिनीन वो ज़ात है जिसको पैगम्बर अकरम ने इमामुल मुत्तकीन फरमाया। और कुरान वो किताब है जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन, यहाँ कुरान मजीद को मुत्तकियों के लिए हिदायत का ज़रिया करार दिया है। इस एतबार से माह मुबारक रमज़ान माह कुरान और यूँ कहा जाए कि ये तीनों चीज़ें आपस में बहुत करीबी ताल्लुक़ रखती हैं। इस ताल्लुक़ को उजागर करने के लिए इन सेशंस में हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम नहजुल बलागा से कुरान मजीद की तफसीर के चंद पहलू बयान कर रहे हैं। कुरान मजीद की हकीकत में बेहतरीन तफसीर वो है जिसको हम अमली तफसीर कह सकते हैं और कहना चाहिए। जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मशहूर जुमला है कि कान खुलुकुहुल कुरान, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था? कुरान आपका अखलाक था। यानी कुरान मजीद को अगर उसूलों की किताब की सूरत में देखना है तो ये कुरान किताबुल्लाह है। अगर उसको चलती फिरती तस्वीर के साथ देखना है और अमलन देखना है तो वो ज़ात पैगम्बर अकरम है। इसी तरीके पे जो मुअल्लिमान कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुअय्यन किए हैं और मुशख्खस फरमाए हैं, बादज़ पैगम्बर हदीस सकलैन के उन्वान से अगर देखें, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, तो वो ज़ात ग्रामी जिसके किरदार से मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद की तफसीर नज़र आ सकती है वो है ज़ात अली इब्न अबी तालिब। इसलिए कि इन्हीं के लिए पैगम्बर अकरम ने ये फरमाया, अली मअल कुरान वल कुरान मा अली। अब अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के चंद पहलू देखते हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की अमली तफसीर कैसे बयान फरमाई। पहले तो यह है कि कुरान मजीद की तफसीर जो कौली है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वही अक़वाल, वही फ़रामीन, वही आकाम इरशाद फरमाए हैं जो कुरान मजीद ने फरमाए हैं। और दूसरा पहलू यह है कि वो करके दिखाए हैं। अब पहले पहलू को अगर देखा जाए तो मैं मुख्तसरन इशारा यहाँ करूँगा कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की वो आखिरी वसीयत जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ज़ख्मी होने के बाद इरशाद फरमाई, अगर उस वसीयत को देखें तो उस वसीयत में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के तमाम उसूलों का खुलासा बयान फरमाया। मसलन अगर हम इस वसीयत को इस निगाह से देखें कि कुरान मजीद के अहकाम के बारे में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, तो एक जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये ज़हन में रहे, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान ला यस्बिकुकुम बिल अमल बिही गैरुकुम। यही अली अमीर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश भी है कि किताब खुदा का, कुरान का ख्याल रखना, कोई अमल करने में आपसे बढ़ न जाए, कुरान पर अमल करने में आपसे कोई बढ़ न जाए। यही हकीकत में मुअल्लिमीन कुरान की तमन्ना है। अब इससे पहले जो चीज़ें बयान फरमाई और बाद में वो सारी वही चीज़ें हैं जो कुरान मजीद ने बयान फरमाई हैं। मसलन इस जुमले के फ़ौरन बाद इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फ़िस्सलात फ़इन्नहा अमूद दीनिकुम, ये आपके दीन का सुतून है, इसका ख्याल करना। इसको हम ये कहेंगे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम में उन्हीं चीज़ों की ताकीद की है
جن چیزوں کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک چیز جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت سارے افراد اپنی زندگیوں میں دین اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کی وقت پر تلاوت کر لی، یہ بہت اچھے اعمال ہیں، جہاد کر لیا، کبھی ضرورت پڑی تو حج کر لیا، یہ اپنی جگہ پہ اعمال ہیں۔ لیکن وہ جو پیغمبر اکرم کے بارے میں فرمان ہے کان خلقہ القرآن، آپ کی ساری زندگی قرآن کے مطابق تھی، تو اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پیغمبر اکرم کے اخلاقیات میں سے سر فہرست وہ خلق ہے جو خلق آپ نے دوسروں کے بارے میں اپنایا، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلق اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، حقیقت میں جناب امیر علیہ السلام کا، جناب پیغمبر اکرم کا وہ کمال ہے۔ اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں، جناب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو، قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی بڑھ نہ جائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو۔ یہ چند جملے جو ہیں وہ، بلکہ دو جملے ہی، وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ۔ اگر ہم اس ایک جملے کو لے لیں کہ تواصل یعنی ملنا جلنا، تبازل یعنی ایک دوسرے کے لیے خرچ کرنا، قرآن مجید میں جو زور دیا گیا ہے بہت سارے مقاموں پہ وہ ہے صلۃ الرحم۔ اب اس صلۃ الرحم کی ہم یہ تفسیر سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ جناب امیر علیہ السلام کا گویا اس صلۃ الرحم کی تفسیر ہے، اور کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ، آپس میں میل ملاقات، آپس میں تعلق، آپس میں رابطہ آپ کو رکھنا ہے، اور فوراً فرمایا وَالتَّبَاذُلِ، اور اگر ایک دوسرے کو کہیں خرچ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس خرچ سے بھی گھبرائیے مت۔ اب یہ ہے بہترین جگہ قرآن مجید نے جہاں انفاق کا کہا ہے، وہاں صلۃ الرحم کے لیے بالخصوص والدین کے لیے فرمایا ہے، تو یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تواصل اور تبادل رکھیں، اور پھر اس پہ اور تاکید کرتے ہوئے اس کے متضاد سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور ایام عید بھی قریب آ رہے ہیں، اس عنوان سے اگر ان چار لفظوں پہ غور کی جائے تو شاید ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اور پھر ان زندگیوں کو انسانوں کے ساتھ یوں برتاؤ کر کے، دوسروں کے ساتھ یوں تعلقات جوڑ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ قرآنی اخلاق جس کو امیر المومنین نے بھی اپنی آخری وصیت میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس پہ عمل ہمیں کیسے کرنا ہے۔ اب اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اصولوں کی تاکید جناب امیر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم اکثر دوسروں کے ساتھ جب تعلقات رکھتے ہیں تو ہم دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے متعلق اپنے حقوق اور اپنے فرائض جو ہیں وہ ادا کریں، لیکن ہمارے جو ان کے ساتھ متعلق حقوق و فرائض ہیں ان پہ ہماری کم ہی نگاہ جاتی ہے۔ یہ جو صلۃ الرحم کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور امیر المومنین جس کی تاکید فرما رہے ہیں، اس کو اپنانے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے برتاؤ کو مت دیکھیے کہ وہ میرے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پہل اس نے کی ہے، اس نے اچھا برتاؤ کیا ہے تو آپ نے اچھا برتاؤ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے تو ہم گویا اس کے ساتھ پھر غلط برتاؤ کریں گے، اور ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ ضرور یہ ہے، اور میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ دوسرے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا کہ دوسرے نے یہ کیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے موارد ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوسرا اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ مثلا یہ سورہ حامیم سجدہ کی سورہ 41 کی آیت 34 کو دیکھیے، ایک جملہ جو ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، تو عجیب الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اور اخلاقیات کے لیے یہ بہترین پہلو ہے۔ سورہ 41 کی آیت 34 ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر ہم اس ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں اس ایک جملے کو ہی، آیت کے اس ایک حصے کو ہی یاد کر لیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا لیں تو یہ ہماری زندگیوں کو سنوار سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو آپ احسان میں زیادتی کریں۔ باللتی ہی احسن، احسن بھی یعنی عام اچھا سلوک بھی نہیں کریں، یہاں صیغہ جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں احسن یعنی اور زیادہ، بہت زیادہ احسان کے ساتھ۔ اب یہ ہے قرآن مجید کا طریقہ کار۔ قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اور اگر اسی جملے کی اور اسی آیت کے حصے کی تفسیر جناب امیر علیہ السلام سے دیکھنی ہو تو میں یہی عرض کروں گا کہ آئیے نہج البلاغہ سے آج اسی جملے کی تفسیر دیکھ لیجیے۔ ادفع باللتی ہی احسن کی تفسیر امیر المومنین نے چند مقامات پہ فرمائی ہے۔ ایک مقام جو ہے وہ کلمات قصار، نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ جس میں 480 کلمات ہیں، ان 480 کلمات میں سے کلمہ نمبر 158 اگر آپ دیکھیں تو اس جملے کی خوبصورت تفسیر جناب امیر علیہ السلام نے فرمائی، اور الفاظ بھی اس کے قریب قریب ہیں۔ دیکھیے احسن کا لفظ استعمال کیا ہے جناب ذات توحید نے۔ جناب امیر علیہ السلام یہاں مختصر سا فرمان ہے 158 امام فرماتے آتب اخاک بالاحسان علیہ وردد شرہ بالانعام علیہ، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو علی امیر المومنین ایک سزا عجیب بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں اس نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس سے بہتر اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دو، یا امام فرماتے ہیں کہ احسان کر کے اس کو سزا دو۔ اگر ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہو جائے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ اینٹ کا جواب پھولوں سے دیا جائے، اپنے اخلاق سے دیا جائے، تو یہی امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آتب اخا کا، سزا دو، لیکن سزا کا طریقہ امیر المومنین نے یا دفع کرو اور رد کرو اس کی برائی کو، جیسے قرآن مجید کا ارشاد ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ آتب اخاک بالاحسان علیہ، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ البتہ اس میں ذہن میں رہے، ہم اگر کسی زیادتی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو ممکن ہے ساری زندگی اس کو گنتے رہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا اور آپ نے یہ کیا تھا۔ اگر آپ یہ گننا شروع کر دیں گے تو بھی پھر ان احسانات کو، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ بالمن والاذی، کسی پر احسان جتلا کر یا کسی کو اذیت پہنچا کر اپنی اچھائیوں کو ضائع مت کیجیے۔ اب یہ احسان کرنا اور جتلانا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ لہٰذا جب احسان کرنا ہے پہلے تو یہ ہے کہ آتب اخاک بالاحسان علیہ، اور پھر اس احسان کو ضائع بھی
نہیں کرنا۔ اگر وہ صاحب ضمیر ہے تو کسی وقت تو سوچے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، لیکن اگر نہیں وہ سوچتا تو آپ اس پہ مت پریشان ہوئیں۔ آپ اگر اللہ کے لیے یہ کریں گے جس کا حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن، تو اس صورت میں وہی اس کا اجر دے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کو جناب امیر المومنین نے اس انداز میں پیش فرمایا ہے کہ آت بخا کا بالاحسان علیہ۔ اسی فرمان 158 کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وردد شرہ بالانعام علیہ۔ اور اگر کوئی آدمی آپ کو ہمیشہ تنگ کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے شر کو، اس کی برائی کو پھر آپ نے کیسے رد کرنا ہے۔ اس کی برائی کے بدلے میں پھر جناب امیر نے یہ نہیں کہا کہ سختی کرو، بلکہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انعام علیہ، اس پر آپ احسان کرو اور لطف و کرم کرو۔ اب یہاں یہ ایک خوبصورت جملہ ہے اور جناب پیغمبر اکرم کی زندگی میں اسی پہ اصول نظر آیا، یہی قرآن نے فرمایا، یہی امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ البتہ وصیت 31 میں جناب امیر علیہ السلام نے ان چیزوں کو اس جملے کے ساتھ اضافہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موقع و محل کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ موقع و محل کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو واقعاً ذلیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کی خاموشی یا وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اب دو پہلو دیکھنے پڑیں گے۔ آیا یہ اس شر کو کسی وقت روک سکتا ہے؟ یعنی اس کا ضمیر اتنا ہے کہ اگر اچھائی کی جائے تو اس کو بیدار ضمیر ہو جائے اور اس کو روک لے کہ اب آپ زیادتی نہیں کریں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایسا مردہ ضمیر کا مالک ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کرتے رہیں گے؟ تو دوسروں کے یہ جو پہلو ہے یہ بہت مہم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی ایسی زیادتی آپ اگر خاموشی اختیار کریں گے، آپ کی کمزوری سمجھ کے آپ پہ اس کے زیادتیوں کا اضافہ نہ ہو، یا پھر دوسرے لوگوں کے سلسلے میں بھی وہ زیادہ جری ہو جائے۔ لہذا کسی کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی جرأت اور اس کی جو بد ضمیری ہے اس میں اضافہ نہ ہو جائے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے موارد جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں ایسے نظر آتے ہیں۔ مثلاً خود اس وصیت 47 کو دیکھیے، جہاں جناب امیر المومنین نے اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کی ہے۔ نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ وصیت نمبر 47، وہاں جناب امیر علیہ السلام کی وصیت کے آخری حصے دیکھیے، یعنی آپ دیکھیے کہ قاتل کے لیے بھی جناب امیر المومنین اصول بتلا رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں زندگی، اور یہی ہے قرآن مجید کی تفسیر عملی کہ قاتل کے لیے بھی اصول ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے ہم بہت ساری چیزیں خود خلاف اصول و خلاف شریعت کر جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے جناب امیر علیہ السلام نے جب قاتل کی ضرب لگ چکی اور یہ اصول زندگی اپنے بچوں کو 11 اصول بتلائے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے۔ پہلا جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں کسی سیشن میں کہ اصلاح ذات بینکم، آپس کے معاملات کی اصلاح کرو۔ دوسرا یتیموں کے بارے میں ہے، تیسرا ہمسایوں کے بارے میں ہے، چوتھا قرآن کے بارے میں۔ اب میں اس کو اگر پھر پلٹ کے جاؤں تو آپ دیکھیے کہ پہلے تینوں اصول جو ہیں وہ انسانیت کے ساتھ برتاؤ میں ہیں، آپس میں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ اور پھر عرض کر چکا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق یہ عام نماز اور روزے سے بھی افضل ہے کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔
اور پھر عمومی برتاؤ کے بعد امام نے یتیموں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی، ہمسایوں کی طرف توجہ دلائی۔ اب ان 3 پہلے پوائنٹس کو اور کب کا فرما رہے ہیں؟ جب امام کی موت امام کو سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ انسانوں کے ساتھ برتاؤ۔ اور پھر چوتھا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے بڑھ نہ جائے کوئی۔ پھر نماز کا کہا، روزے کا کہا، حج کا کہا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہا۔ اور آخری جملے جو عرض کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین نے فقط یہ نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید میں پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ فقط پڑھنے کا ثواب نہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب بھی ملے اور قرآن مجید کے احکام کو اپنانے کا بھی ثواب ملے۔ اب جناب امیر علیہ السلام اپنی اس وصیت کے آخری حصے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب اگر آپ نے میرے قاتل کو پکڑ لیا ہے تو اس قاتل کے لیے بھی علی اصول فرما رہے ہیں۔ اب یہی کہتے ہیں عظمت امیر المؤمنین۔ امام فرماتے ہیں کہ اے بنو عبد المطلب، یعنی اپنے خاندان کو، کہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ اس عنوان سے کہ علی کو قتل کر دیا گیا ہے آپ قتل و کشتار شروع کر دو۔ نہیں، آپ کو قتل و کشتار نہیں کرنی، بلکہ جو قاتل پکڑا ہے اس کو سزا دینی ہے۔ اور قربان عظمت امیر المؤمنین فرماتے ہیں اس کو سزا دینے کا بھی اصول علی فرما رہے ہیں۔ انظروا، دیکھو، اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، میرے قاتل نے جو ضربت مجھے لگائی ہے اگر اس ضربت کے ساتھ میں مر جاؤں فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، تو میں علی آپ کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ جو ان ہستیوں نے ہمیں بتلایا ہے۔ کاش ہم آج ان اصولوں کو اپنائیں تو یقیناً اسلام کی بہتر انداز میں تبلیغ ہوگی۔ کہ علی امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ آپ اس میرے قاتل نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، لہٰذا آپ بھی اس کو ایک ضرب ہی لگانا۔ اور پھر مزید بھی فرمایا کہ دیکھو ولا یمثل بالرجل، اس شخص کو ہاتھ پیر اس کے نہ کاٹنا، یعنی اس سے زیادہ سزا اس کو نہ دینا۔ پھر یہاں جناب پیغمبر اکرم کے فرمان کا حوالہ دیا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے فإنی سمعت رسول اللہ یقول ایاکم والمثلۃ ولو بالقلب العقور، کہ کسی کے بھی ہاتھ پیر کاٹو نہیں اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی ہو۔ عجب لفظ ہیں۔ کاش اس دور میں ہم اسلام کی تبلیغ اس انداز سے کریں۔ اور یہ فرمان جناب امیر المؤمنین جناب پیغمبر کا نقل کر رہے ہیں۔ باولا کتا جو اپنے مالک کو بھی کاٹنا شروع کر دیتا ہے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں رسول فرما گئے ہیں کہ اس کی بھی ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ اب ہم پلٹ کے اپنے کردار کو اگر دیکھیں، اپنے انداز کو دیکھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اسلام کے کتنے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے ایک نمونہ کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر قرآن مجید کا حکم ہے قصاص اور دیت کا تو وہیں تک رہنا، علی جیسی ذات کا بھی بدلہ ایک ہی ضرب کے ساتھ لگانا۔ یہ ایک پہلو ہے جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کا، جو جناب امیر علیہ السلام نے عملی طور پر قرآن کی تفسیر بتلائی ہے۔ ایک جملہ اور اضافہ کرتا جاؤں یہاں، جناب امیر المؤمنین کی عملی زندگی میں ایک چیز جو شہرت رکھتی ہے
اور وہ جناب امیر المؤمنین کی عدالت ہے۔ عیسائی جرداق نے یہ جملہ کہا، قتل علی فی محراب عبادتہ لشدت عدالتہ، علی کو قتل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ علی کی عدالت سخت تھی۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کی عدالت، یہ اس کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے زندگی بھر عدالت کے قرآنی اصول کو اپنی زندگی میں اپنایا، اور ذرہ بار بھی رب کی مخالفت نہیں کی اور نا انصافی نہیں کی۔ بڑا مشہور جملہ اس وصیت کے ساتھ، ایک تو آج کے سیشن میں اگر وصیت 47 یاد رہے تو ایک بہترین تفسیر قرآن ہے، اور ہمارے لیے بہت سارے دستورات اس میں ہیں۔ اور پھر ایک حکم قرآن، آپ دیکھیے جا کے سورہ حدید میں دیکھیے، سورہ حدید کی آیت 25 میں قرآن مجید کے نزول کا سبب جو قرار دیا گیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس لیے تاکہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو انصاف کی راہیں بتلائی جائیں اور ان کو انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا جائے۔ اب اگر ہم اس قرآن مجید کے حکم کو دیکھیں اور قرآن مجید کے نزول کے اس فلسفے کو دیکھیں کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے، عدالت کا قیام، اب پلٹ کے آتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہ فقط عدل کا حکم دیا ہے بلکہ عدل کر کے دکھایا بھی ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین نمونہ جس کی طرف اس وقت اشارہ مقصود ہے، تفصیل میں نہیں جا سکیں گے، وہ خطبات کے حصے میں، جیسے کہ عرض کر چکے ہیں کہ نہج البلاغہ میں 238 خطبات ہیں، اور اس میں خطبہ نمبر 221 اگر آپ جا کے دیکھیے تو یہ عدالت علوی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے ان ولیوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب وہاں جناب امیر علیہ السلام قاتل کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں، یہاں دیکھیے جناب امیر المؤمنین کا ایک بھائی ہے، سگا بھائی جناب عقیل ابن ابو طالب، وہ بڑی ہی غربت کی صورت میں جناب امیر المؤمنین کے پاس آتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کس ٹائم پہ آتے ہیں، یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب جناب امیر المؤمنین پوری سلطنت اسلامیہ کے حکمران ہیں۔ اب وہ تفصیلی خطبہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا یہاں 221۔ جناب امیر علیہ السلام یہاں بہت ساری چیزیں عدالت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جناب عقیل آ کے کہتے ہیں، اپنی بھوک کا اظہار کرتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام سے ایک صاع یعنی 3 کلو آپ کہیے جو اضافی یا گندم اضافی مانگتے ہیں اپنی ساری حالت بتلا کے۔ امیر المؤمنین یہ خود بھی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ عقیل کے بچوں کے یعنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بھتیجوں کے چہرے بھوک کی وجہ سے رنگ ان کا بدلا ہوا تھا، لیکن جناب امیر علیہ السلام سے جناب عقیل نے اضافی گندم طلب کی تو جناب امیر علیہ السلام نے انہیں بڑے عجیب انداز سے رد کر دیا، اور وہ رد کیسے کیا، ایک لوہے کی سلاخ جو گرم کی اور اس گرم کو آگے بڑھایا، جب تپش محسوس ہوئی جناب عقیل کو، کہنے لگے بھیا یہ کیا کر رہے ہو، کہا اگر میں آپ کو ناانصافی کے ساتھ باقیوں سے ہٹ کے یہ اضافہ دیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے سزائے الہی کا، اور میں سزائے الہی سے ایسی ڈرتا ہوں جیسے آپ اس تپے ہوئے لوہے سے ڈر رہے ہیں۔ اور اس خطبہ 221 کا آخری پیراگراف، جتنا وقت ہے جناب امیر علیہ السلام کے، اگر اس جملے کو دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس پر عمل کر کے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، قرآن مجید کے اس فرمان کی تفسیر بیان کر کے ہم قرآن کی عظمت اور دین اسلام کی اہمیت دنیا والوں کو بتلا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے، جناب امیر فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا، خدا کی قسم اگر 7 اقلیم ان چیزوں کے سمیت جو آسمان کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں، یعنی یہ 7 طبق، یہ 7 دنیایں مجھے دے دی جائیں، کہا کیا جائے اتنا
अला अन असी अल्लाह फी नमलतिन अस्लबुहा जिल्ब शईरतिन मा फ़अल्तु, मुझे कहा इतना जाए कि आप नाहक अल्लाह की यानी मासियत करके चूंटी से जौ का एक छिलका छीन लो, तो अली कभी ऐसे नहीं करेंगे। ये है वो हुक्म कुरान जो इंसाफ का हुक्म है, और ये है अमीरुल मोमिनीन जो भाई को भी दूसरों से हटके चंद किलो गंदम इजाफी नहीं देते, और फिर ऐलान करते हैं अल्लाह की नाफरमानी में अगर एक तरफ साथ दुनियाओं की हुकूमत हो और वो उसके मुंह से जौ का छिलका ना हक छीनने की बात हो, तो अली उन हुकूमतों को ठुकरा सकते हैं, ना इंसाफी और ना अदालती अली नहीं कर सकते। ये है अमीरुल मोमिनीन का वो फरमान, और ये है किरदार नहजुल बलागा से तफसीर अमली कुरान। परवरदिगार हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जैसे रब चाहता है उसकी चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।